अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही है। इरम कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक डरावनी तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोग कराची में नाज़माबाद में एक घर में शिफ्ट हुए। वो घर जो था बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था। रेंट पर था, हम लोगों ने वो घर रेंट पर लिया था। जिस घर में हम लोग पहले रहते थे उस घर का उन लोगों ने नए सिरे से उसको बनाना था, यानी इसको रिकंस्ट्रक्ट करना था। वो घर खासा पुराना था जिसमें हम पहले रहते थे, तो उस घर में हम लोग 10 साल रहे। फिर वो घर जब उन लोगों ने नया बनाना था तो मजबूरन हमें वो घर छोड़ना पड़ा। तो हम लोगों ने नाज़माबाद में ये घर रेंट पर लिया। ये घर जो था उस घर से छोटा था। खैर हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्टिंग की, 2-3 दिन लगे हम लोगों को सेट होने में। उस घर में हमारी पहली रात थी। उस घर का जो छत था उसके ऊपर कोई कमरा वगैरह नहीं था, बस डायरेक्ट छत ही था और एक टैंकी वाला हिस्सा था। तो रात का जब वक्त हुआ, दरवाज़ा हम लोगों ने छत का बंद किया हुआ था, क्योंकि नया मोहल्ला नया इलाका था, हमें पता नहीं था। लकड़ी का दरवाज़ा ऊपर लगा हुआ था। उसकी जो सीढ़ियाँ थी उनका ये स्टाइल था कि सीढ़ियाँ बरामदे की तरफ से थी। एक तो सीढ़ियाँ सेन की तरफ होती हैं, वो सेन की तरफ नहीं थी, वो सीढ़ियाँ बरामदे से ऊपर जाती थी, इसलिए ऊपर दरवाज़ा लगाया हुआ था। सेन वाली तरफ कोई सीढ़ी नहीं थी। ये पहली बार हमने ऐसा घर देखा था जिसकी सीढ़ियाँ बरामदे से ऊपर जाती थी। अब हम लोग सारे सोए हुए थे, सर्दियों का मौसम था, पंखे बंद थे, दरवाजे भी बंद थे। ऐसा लगा जैसे आधी रात का टाइम हुआ। मुझे नई जगह पर हमेशा से नींद बहुत देर से आती थी, हालांकि काम कर कर के बहुत थके हुए भी थे, फिर भी मैं करवट बदल रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एकदम से मुझे ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से सीढ़ियों के दरवाजे को कोई दस्तक दे रहा है, सीढ़ियों के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। एक बार मुझे आवाज़ आई, जैसे मैं कॉन्शियस हुई, मैं उठकर बैठ गई। सब सोए हुए थे, ऐसे बिल्कुल मध्यम मध्यम से हाथों के साथ जैसे कोई दस्तक देता है। फिर आवाज़ आई, एक बार आई, 2 बार आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जब मैंने मोबाइल से टाइम देखा 2:45 बज रहे थे। तीसरी बार जब आवाज़ आई वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, यहाँ तक कि मेरे भाई की भी आँख खुल गई और वो उठकर बैठकर मेरी तरफ देखने लगा। कहता, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने उसे इशारा करके कहा कि आवाज़ सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। वो पहले अब्बू को जगाने लगा, मैंने उसे कहा कि ना जगाओ, ऐसा ना हो कि कोई चोर और अब्बू छत पर चले जाएं। हम दोनों बहन भाइयों ने आवाज़ सुनी। अब हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम पूछ सके, हमें खुद डर लग रहा था। उसके बाद तीसरी दस्तक के बाद आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ छत से किसी के चलने की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ दस्तक की ही आवाज़ थी। उसके बाद वो भी सो गया, मेरी भी कहीं आँख लगी, मैं भी सो गई। सुबह जब हम लोग जाके हम दोनों ने अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, सब घर वालों को बताया कि रात को सीढ़ियों का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। अम्मी अब्बू ने कहा, बस तुम लोगों को वहम हुआ होगा, किसने दरवाज़ा खटखटाना है। हम दोनों बहन भाई भागे, ऊपर गए। दरवाज़ा जो था लोहे का दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलकर देखा, कुछ भी नहीं था बाहर। और वो दरवाज़ा ऐसे भी नहीं था कि दरवाज़ा कोई लूज़ हो और जिस तरह से वो हवा के प्रेशर से ऐसे ऐसे हो। टाइट दरवाज़ा था, धकेल के खोलना पड़ता था उसको। हमने अब्बू को बताया कि अब्बू दरवाज़ा टाइट है, लूज़ भी नहीं है, इसको तो धकेल के खोलना पड़ता है। तो फिर ये कैसी आवाज़ें होंगी? अब्बू ने कहा, बिल्लियाँ वगैरह होती हैं, वो अक्सर खाली घरों में आती हैं, तो शायद पहले खुला होगा, बंद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर हम लोगों ने भी कहा कि शायद वहम ही हो हमारा, शायद बिल्ली ही होगी। उसके बाद 1-2 दिन गुजरे, तकरीबन सब नॉर्मल था।
کچھ ایسا خاص نہیں ہوا جس کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک شام کی بات ہے، میں اور میری بہن جو ہے ہم لوگ چھت پر تھی، چارپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، مغرب ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا سب۔ ہم لوگ دیوار پر کھڑی ہو کر آس پاس کے گھر دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا گھر تھا، گھر خالی تھا، اس کے بعد تالا لگا ہوا تھا، لیکن اس گھر میں ایک لائٹ جل رہی تھی، جو ان کے صحن میں لائٹ جل رہی تھی۔ ایک دم سے ہمیں ایسا لگا جیسے ان کے صحن میں کوئی عورت ہے۔ وہ عورت جیسے ان کے برآمدے سے نکلی، صحن میں آئی، کونے تک گئی، اس کے بعد پھر واپس برآمدے میں چلی گئی۔ گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ یہ چیز دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا، یہ عورت کون ہے؟ بالکل ینگ سی عورت تھی۔ یہ تو گھر کو تالا لگا ہوا ہے اور یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ اب ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا ہم لوگ ڈر گئی۔ ہم لوگوں نے فوراً اپنے بھائی کو آواز دی۔ ہم نے اسے کہا کہ اویس ذرا دیکھنا جو یہ سامنے والا گھر ہے، کیا یہ گھر کھلا ہوا ہے؟ ہم لوگ اوپر سے دیکھ رہی تھی، اویس نیچے گلی میں تھا۔ وہ آگے گیا، اس نے کہا نہیں، اس گھر کے اوپر تو تالا لگا ہوا ہے۔ ہم نے اسے اوپر بلایا، وہ آیا، ہم نے اسے کہا کہ یہاں پر ہم نے بھی ایک عورت دیکھی ہے۔ کہتا پیچھے ہٹ جو، نہ دیکھو، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ تو ایسے کہہ کر ہمیں نیچے چلا گیا۔ ہم لوگ ابھی بھی اوپر ہی تھی۔ ہم لوگوں کو تو جیسے وہ اب دوبارہ تھا کہ وہ نظر آئے، دوبارہ وہ نظر نہیں آئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد بھی نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے امی کو بتایا، امی ڈانٹنے لگی کہ کیوں تم لوگوں کے گھروں میں جھانک رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی رات کی بات ہے، ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے جو چھت پر ہماری چارپائی ہے، اس چارپائی کو کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ چارپائی کو گھسیٹنے کی آوازیں آئی پہلے، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آئی۔ دروازہ ہم لوگ مغرب کی اذان کے وقت بند کر دیتے تھے۔ جب وہ زور زور سے کسی نے دستک دی، ابو جاگ کے، 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ابو کمرے سے باہر نکلے، ابو سیڑھیوں کے پاس آ کر ابو نے کہا کہ کون ہے اوپر؟ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ یعنی ابو کو یہ تھا کہ کوئی چور ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ جب ابو نے ایسے کہا تو ایسے لگا جیسے کسی نے اینٹ اٹھا کر دروازے کے اوپر ماری ہے۔ ابو پریشان ہو گئے۔ ابو فوراً سے باہر محلے میں نکلے، ساتھ والا گھر تھا، ان کی بیل بجائی، آدھی رات کا ٹائم۔ وہ بیچارے بھی کہیں کون کون کرتے جاگے، وہ انکل جاگے۔ ابو جب باہر آئے، وہ انکل باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ خیریت ہے، آپ اتنی رات کو آئے ہیں؟ ابو نے کہا کہ ہم لوگ نئے اس گھر میں آئے ہیں، ہمارے گھر کے اوپر کوئی دروازے کے اوپر زور زور سے دستک دے رہا ہے، تو کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، تو ہم نے سوچا آپ کو بھی بلاؤ۔ انہوں نے سامنے والوں کو بھی جگا دیا، ان کے سامنے جو تھے ساتھ والوں کو بھی جگا دیا۔ کرتے کرتے جیسے پورا محلہ جاگ گیا، یعنی ہماری گلی جاگ گئی۔ اب وہ محلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ساتھ والے گھر کے اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کوئی چور ہوگا تو پکڑا جائے گا۔ جن انکل کو جگایا تھا وہ اور ان کے ساتھ 2 اور آدمی ان کے گھر کی چھت کے اوپر گئے۔ اوپر جا کر دیکھا، جس وقت اوپر جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ابھی بھی آپ کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خالی چھت تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھت خالی ہے، چھت کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ادھر سے میرے ابو جو ہیں، میرے بھائی کو آواز دی، یہ لوگ بھی اوپر گئے۔ ان لوگوں نے بھی دروازہ کھولا، اوپر جا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر آئے کہ کوئی نشان نظر آئے گا، یہاں پر کوئی آدمی ہو، کوئی چھپا ہو، کوئی بھاگا ہو تو پتہ تو لگتا۔ کوئی تھا ہی نہیں۔ بڑی عجیب یہ چیز تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آواز سنی ہے، جب ہم لوگ اپنی چھت پر آئے ہیں اس وقت بھی آپ کے دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ کوئی چور ہوگا، لیکن سب نے کہا کہ اتنا شور شرابہ سننے کے بعد چور تو نہیں رک سکتا، وہ تو بھاگ جاتا۔ وہیں پر ایک آدمی نے کہا کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ سارے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس گھر میں جنات ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں خود ایک مخلوق کو دیکھا ہے۔ یہ جو ان کا گھر ہے، یہ گھر بند تھا، تو تقریباً آج سے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس گھر کے یہ اوپر والی جو جگہ ہے، یہاں سے گلی میں سے دیکھتے ہیں، وہاں سے ایک عورت جھانک کے دیکھ رہی تو اس کا چہرہ
اتنا سیاہ تھا کہ صرف دانت نظر آ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں بھاگ گیا تھا کیونکہ گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب سب نے یہ سنا سب ڈرنے لگ گئے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ سارے لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابو بھی آ گئے۔ ابو کہتے کہ یہاں پر محلے کے ایک بندے نے کہا کہ یہاں پر جنات ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ بڑے پریشان۔ اب ہر روز کا یہ معمول بن گیا، جو ہی رات کا پچھلا پہر ہونا، وہ چھت کے اوپر سے دروازے کو دستک دیتی تھی، پھر رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، جیسے چارپائی کو کوئی گھسیٹتا ہے۔ صبح ہم لوگ جا کے دیکھتے تھے تو چارپائی کبھی کس کونے میں ٹیڑھی ہوئی پڑی ہوتی تھی، کبھی کس کونے میں ٹیڑھی ہوئی پڑی ہوتی تھی، کبھی کبھی اللہ معاف کرے چارپائی الٹی ہوئی پڑی ہوتی تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان، ڈرنے لگ گئے۔ نانا کرتے کرتے بھی تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے کہ ہم اس گھر میں آئے ہیں، ہمیں تو یہاں پر یہ چیز بہت تنگ کر رہی ہے، تو آپ ذرا آ کر دیکھیں، ہماری مدد کریں۔ ہم لوگ بار بار گھر نہیں بدل سکتے۔ وہ بزرگ آئے ہمارے گھر میں۔ آتے ساتھ جب انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر والے حصے پہ اور سیڑھیوں میں کسی مخلوق کا بسیر ہے، اور وہ ہے بھی عورت ہے، وہ چڑیل آفت جیسی ہوتی ہے، وہ مخلوق ہے۔ تو یہ نکل تو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے حصے میں تعویذ لگا لیں تاکہ وہ نیچے نہ آئے، اوپر ہی رہے۔ لیکن جس وقت کسی ایسے گھر میں لوگ آ کے رہنا شروع کر دیں اور یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کریں تو پھر وہ رہنے نہیں دیتی، تنگ کرتی ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہمیں 2 نقش دیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے برآمدے میں لگا لینا ہے، اور ایک نقش جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں وہاں پر لگا لیں۔ وہ ہم لوگوں نے لگا لیے۔ اس کے بعد تقریباً 5-6 دن بہت سکون سے گزرے، کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی دستک تک بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ یہاں پر یہ جو چیز تھی وہ چلی گئی ہے لگتا ہے۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ یہ والا گھر اور اس کے سامنے والا جو گھر ہے، ان دونوں گھروں میں وہ مخلوق رہتی ہے۔ سامنے والا گھر تو انہوں نے کہا اس حد تک آسیب ہے کہ وہاں پر کوئی آباد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس گھر میں تو جو کوئی بھی آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن مشکل گزارتا، بلکہ وہ رات بھی نہیں گزار سکتے۔ بہت سے لوگ اس گھر میں سامان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دوبارہ یہ حرکت بالکل بھی نہیں کرنی، اس گھر میں جھانکنے کی غلطی نہیں کرنی۔ اگر اس کی نظر تم میں سے کسی پر پڑ گئی وہ تم لوگوں کو چھوڑے گی نہیں، پیچھے لگ جائے گی، کیونکہ وہ بڑی سخت مخلوق ہے جو بھی ہے۔ پھر ہم لوگ تو اتنا ڈرنے لگ گئے کہ ہم لوگ شام کے وقت چھت پر جاتے ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی خوف طاری ہو گیا تھا جب چارپائی کی حالت ایسی دیکھتے تھے۔ اس کے بعد 5-6 دن گزرے، سکون ہو گیا، کوئی بھی جیسے آہٹ نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اب وہ مخلوق یہاں سے چلی گئی ہے۔ ایک رات کی بات ہے، تقریباً رات 2 بجے کا ٹائم تھا، تو ہمارے چھت کے اوپر سے پھر سے آوازیں آئیں، لیکن اب آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے کوئی عورت آوازیں دے کر پکار رہی ہے، جیسے وہ ہم لوگوں میں سے ہی کسی کا نام لے رہی ہے۔ 2-3 بار ہمیں آوازیں آئیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ کوئی ہم لوگوں نے جواب نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں کیا، ہم لوگ چپ رہے، لیکن ڈر ہم لوگ بہت گئے۔ اب یہ روٹین بن گئی، جو بندہ جس وقت گھر میں نہیں ہوتا تھا اسی کی آواز میں آوازیں آنے لگتی تھیں۔ امی اگر کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ابو ان کو آواز دے رہے ہیں، اور اگر ابو اکیلے ہیں تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگوں میں سے کوئی ان کو بلا رہا ہے۔ بار بار ہم لوگ ایک دوسرے سے جا کر پوچھتے تھے بھی کیوں بلایا ہے، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا اتنا۔ پھر ایسا لگنے لگا جیسے وہ جو مخلوق ہے وہ ہم لوگوں کے جیسے روپ میں بھی آنے لگی ہے۔ وہ ایسے ہوا، امی اور میری بہن درزن کے پاس گئی ہوئی تھی، دونوں کپڑے لے کر گئی، مجھے بتا کر گئی کہ ہم لوگ درزن کے پاس جا رہے ہیں۔ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، تبھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری بہن جو ہے اس نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہے، وہ کمرے سے نکلی ہے، سین میں کھڑی کر مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی نظریں بہت عجیب ہیں۔ مجھے دیکھ کر ہنستی ہوئی وہ چھت پر چلی گئی ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا، یہ تو امی کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ میں باہر نکلی، میں اسے آوازیں دینے لگی، اقصیٰ تم اوپر کیا کر رہی ہو؟
اتنے میں میرا بھائی کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اقصیٰ اوپر گئی ہے. اس نے کہا اقصیٰ کو اور امی کو تو میں درسن کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں اور ابھی میں نے انہیں لینے جانا ہے. یہ چیز ہوئی. اس چیز نے بہت زیادہ ڈرا دیا. یہ معاملات 2 سے 3 بار ہوئے. پہلے جیسے مجھے اقصیٰ کے روپ میں نظر آئی، پھر ابو کو میرے بھائی کے روپ میں نظر آئی. بھائی کے روپ میں ایسے نظر آئی کہ ابو جو ہے جیسے وہ باہر سے آ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اویس جو ہے گیٹ کے پاس پہلے کھڑا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر اندر چلا گیا. ابو نے جیسے اسے آواز بھی دی، لیکن جب ابو گھر آئے ابو کہتے ہیں کہاں ہے یہ اویس؟ ہم نے کہا اویس تو گھر پر ہے ہی نہیں. اور میرا بھائی اس وقت اپنی اکیڈمی میں تھا، اکیڈمی گیا ہوا تھا. ابو نے کہا نہیں وہ باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے خود بلایا ہے، وہ چھت پر ہوگا. چھت پر تو جاتے نہیں تھے ہم لوگ شام کے بعد. ٹائم دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے. ابو نے اکیڈمی میں فون کر دیا. اکیڈمی میں فون کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اویس اکیڈمی میں ہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، 9:30 بجے تک آئے گا. ابو بہت زیادہ ڈر گئے. جب ابو نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تو پھر انہیں کہا کہ اب ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ یہ تو ہمارے گھر والوں کے روپ میں بھی ہمیں تنگ کر سکتی ہے، کہیں ساتھ لے جا سکتی ہے. میں تو اویس کو آوازیں دے رہا ہوں، وہ باہر کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس گھر میں اس کا بسیرا بہت زیادہ عجیب تھا. اس کا روپ نہیں ہم نے دیکھا کوئی کہ وہ خود کس روپ میں تھی، عورت کے روپ میں تھی یا کس روپ میں تھی، لیکن وہ گھر والوں کے روپ میں آئی اور ہم نے اس کی آوازیں سنی. ڈر جاتے تھے اکثر سوئے ہوئے، جیسے کوئی ایک آدھے بندے کو کوئی دھچکا لگتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، یہ بھی ہوتا تھا وہاں پہ. تو یہ اس گھر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ارم آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، اور یہ گھر والوں کے روپ میں بھی اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے جب بھی کوئی گھر لیں، پراپر انویسٹیگیشن کر کے لیں کہ بعد میں یہ مسئلے مسائل نہ بنے. یہ تھی آج کی نوشین اسکیری اسٹوری کی نیو ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پر سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.